बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह खैर नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। और साउथ टुडे के साथ मैं हूँ हुमा सहरिश। नाज़रीन, आज की सुबह में मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रही हूँ जिनका तारुफ अगर कराएं तो वो रीजनल HR हेड हैं PTCL मुल्तान के। लेकिन अगर इनकी पर्सनैलिटी की बात करें तो ये एक करियर काउंसलर हैं जो कि आजकल की आवाम को ज़रूरत होती है। आजकल के जो यंगस्टर्स हैं उनकी सोचें बड़ी बिखरी हुई हैं। तो आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आप कैरियर काउंसलर भी हैं और आप एक अच्छे ट्रेनर भी हैं जो बता सकते हैं आजकल के यंगस्टर्स को कि उनकी लाइफ में क्या चीज़ उनके लिए बेहतर है, कौन सा रास्ता है जो उन्हें अपनाना चाहिए। हमारे साथ मौजूद है सकलैन शेर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू उमा। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे को खास तौर पे आपने दिया। तो माशाल्लाह से जो आपका फैशन है, सॉरी वो फैशन अलग चीज़ है। फैशन जो है आप, मैं समझती हूँ उसकी आजकल के दौर में यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये कैरियर काउंसलिंग आप क्या समझते हैं कि अब इसको प्रोफेशनली हमारे मुल्क में मुतारिफ हो जाना चाहिए? आप क्या समझते हैं इस हवाले से? हुमा, सबसे पहले तो मैं अगेन आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप साउथ टुडे ने आज मुझे यहाँ इनवाइट किया। जो कैरियर काउंसलिंग की आप बात कर रही हैं, इस पे बहुत काम हो रहा है पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में इस पे बहुत काम किया जा रहा है। पाकिस्तान में शायद उस लेवल तक अभी तक नहीं पहुँचा जिसकी ज़रूरत है। और बेसिकली कैरियर काउंसलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरह है कि आपने एक रास्ता दिखाना होता है और उस रास्ते को, उस मंजिल को पा लेने के लिए जो स्टेप्स चाहिए होते हैं वो स्टेप्स बताने होते हैं। तो इसलिए कैरियर काउंसलिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट और नीड ऑफ द डे है, जिसमें मैं समझता हूँ कि हमें सबको मिलके इस पे काम करना चाहिए। और साउथ टुडे ने जिस तरह नौजवानों के लिए प्रोग्राम शुरू किए हैं या जिस तरह आपका शो है, माशाल्लाह बड़ी दुनिया देखती है इनको, तो आई एम श्योर कि आज के शो से लोगों को कुछ फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सकलैन साहब, आपकी अपनी पर्सनैलिटी, एक मोटिवेशनल स्पीकर जो होता है जब वो अपनी लाइफ में बहुत सारे तजुर्बात से गुजरता है उसके बाद बनता है। आपकी अपनी लाइफ भी एक मोटिवेशन है नौजवानों के लिए। अब मैं शुरू से ही आगाज़ करती हूँ। ये बताइए कि आपकी पैदाइश कहाँ की है और आपने जो अपनी इब्तदाई तालीम है वो कहाँ से हासिल की है? अच्छा, ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि इट्सेल्फ मेरे लिए बहुत मोटिवेशन है। मैं बड़े एक स्ट्रगल करके इस लेवल तक हम लोग पहुँचे हैं। जहाँ तक मेरी पैदाइश का तल्लक है तो मेलसी के करीब एक छोटा सा गांव है, मैं वहाँ पैदा हुआ, ठोलबोर नाम है। और उसके साथ एक थोड़ा सा बड़ा गांव कह लें, जलाजीम, जहाँ से मेरी तालीम का मैंने आगाज़ किया और वहीं से मैंने मैट्रिक किया। मतलब आप इतना टाइम जो है एक ऐसे आम से स्कूल में, एक गांव के स्कूल में पढ़े, लेकिन आप माशाल्लाह आज जिस मकाम पे हैं, यहाँ तक का सफ़र कैसे तय किया आपने? ये एक बहुत बड़ी लंबी दास्तान है। इसको शायद बयान करते हुए तो काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन मैं मुख्तसरन बता देता हूँ कि मैंने मैट्रिक जलाजीम हायर सेकेंडरी स्कूल से किया और उसके बाद मैंने FSC की गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बूरेवाला से। और फिर बाद में मैं चला गया UK से, मैंने ग्रेजुएशन की और मैंने MS जो किया है वो दुबई से किया, ज़ैबस दुबई से। इसके साथ साथ ज़ाहिर है और बहुत कुछ करना पड़ता है अपने कैरियर के। आप जिस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं तो आपको फिर अपने आप को ग्रूम करना पड़ता है। अच्छा सकलैन साहब, मैं ज़रा एक सवाल आपसे करना चाहूँगी कि एक गांव से आप UK तक कैसे पहुँचे? मतलब ये एक टर्न कैसे आया आपकी लाइफ में? ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मैं शायद पाकिस्तान ना छोड़ता, लेकिन कुछ मेरे वालिदैन की ख्वाहिश थी कि मैं कुछ बनूं, जैसा सब वालिदैन की ख्वाहिश होती है। तो मैंने फिर अपने कैरियर का आगाज़ सऊदी अरेबिया से किया। अब आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि सऊदी अरब एक ऐसा गर्म मुल्क है और फिर जब आप वहाँ काम करते हैं तो आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। यहाँ हमारे दोस्त या जो भी आज के नौजवान हैं वो ये समझते हैं कि शायद हम बाहर जाएंगे, दरख्तों पे पैसे लगे हुए होंगे और हम अमीर हो जाएंगे रातों रात, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। तो सऊदी अरब से चलते चलते फिर साथ साथ मैं अपनी एजुकेशन को अपग्रेड करता रहा। अपने प्रोफेशनल जो हमारी रिक्वायरमेंट है सर्टिफिकेशंस HR के हवाले से, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो टॉप नॉच सर्टिफिकेशंस हैं
پاکستان کی، جس میں SHRM SCP ہے اور MCIPD UK سے ہے، پھر PMP USA سے ہے، اور اس وقت پاکستان کے جو گنے چنے چند ایک جو HR پروفیشنل ہیں ان میں میرا نام ہے، اور میں ISO انٹرنیشنل اسٹینڈرڈائزیشن آرگنائزیشن جو ہے اس کی ٹیکنیکل کمیٹی میں HR کے اسٹینڈرڈس کو پاکستان سے ریپرزینٹ کرتا ہوں. تو مختلف فورمز پہ پاکستان کو میں ریپرزینٹ کرتا رہتا ہوں اور کر بھی چکا ہوں، اور اس کا میں ایک حصہ ہوں HR کے اسٹینڈرڈس کے حوالے سے. اچھا ماشاء اللہ. ایز اے ٹرینر، ایز اے موٹیویشنل اسپیکر، آپ کن کن اداروں کے ساتھ کام کر چکے ہیں؟ ابھی کیریئر کونسلنگ کی اگر میں بات کروں تو سب سے بڑا نام ہے IBA کا، IBA کراچی کا. وہاں پر میں ایز اے کیریئر کونسلر کام کر رہا ہوں. اس کے ساتھ میں لمس کے ساتھ بھی کام کر رہا ہوں. پھر ہمارے جو یہاں کی پبلک یونیورسٹیز ہیں، اسلامیہ یونیورسٹی ہے، BZU ہے، ان کے ساتھ بھی میں کام کر رہا ہوں، اور ڈفرینٹ اداروں کے ساتھ بھی کام کر رہا ہوں ایز اے کیریئر کونسلر. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ تو ینگسٹر سے ڈائریکٹ ملتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس چیز کی کمی ہے، مطلب سوچ میں، یا کس چیز میں کمی رہ گئی ہے جو ابھی اتنا فلا محسوس کرتے ہیں ینگسٹرز، ان کی سوچیں اسکیچرڈ ہیں؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سیرش. ونس اگین تھینک یو کہ آپ نے ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن ریز کیا ہے. اصل میں ہماری یوتھ کے پاس سب کچھ ہے، مواقع بھی ہیں، ان کے پاس نالج بھی ہے، ان کے پاس ایکسیس ہے. اب آپ کا موبائل آپ کے لیے لائبریری بھی ہے، آپ کے لیے گائیڈنس کا ایک ٹول بھی ہے، پوری دنیا آپ کے اس موبائل میں ہے، اور گوگل سے آپ ہر چیز حاصل کر لیتے ہیں. لیکن جو کیریئر کونسلنگ کا جو ایک مین ایشو ہے جو ہمارے ینگسٹرز میں یا نوجوانوں میں یا جو ہمارے اب اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، وہ ایک فوکسڈ کیریئر کی بات ہے کہ جب آپ یہ طے کر لیتے کہ میں نے اس منزل پہ پہنچنا ہے. اچھا اب ایک تھینکس ٹو اللہ کہ آپ لوگ نا اس بات سے آگے نکل آئے ہیں کہ جی ہمیں صرف ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے یا پائلٹ بننا ہے، جو ہمارے وقتوں میں یہی ہوتا تھا. والدین کی خواہش ہوتی تھی کہ آپ ڈاکٹر یا انجینئر بن گئے تو ہمارا سب کچھ ہمیں مل گیا. لیکن اب جو ہمارے آج کے بچے ہیں وہ مختلف آپشنس پہ جا رہے ہیں، سوشل میڈیا کی طرف بھی جا رہے ہیں، اور ڈیفرنٹ کیریئرز کو، آرٹ کے اور سب کیریئرز کو اپنا رہے ہیں. تو اس میں مین جو فوکس ہے وہ آپ کی فوکسڈ اپروچ کا ہے. اور جب فوکسڈ اپروچ سے مراد میری یہ ہے کہ آپ نے جس منزل پہ پہنچنا ہے، اس کی سمپل سی ایگزامپل میں دیتا ہوں. آپ نے اگر فرض کیا یہاں ملتان سے لاہور جانا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لاہور جانے کے لیے آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں، یا آپ بائی ایئر جا رہے ہیں، یا ٹرین پہ جا رہے ہیں، یا اپنی کار پہ موٹر وے پہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ نے لاہور کہاں پہنچنا ہے، کیا کرنا ہے. تو یہ تمام لوازمات کا پتہ ہونا، پھر وہ چیزیں آپ کے پاس ہونی، تب جا کے آپ منزل پہ پہنچتے ہیں. تو کیریئر کونسلنگ میں بھی بالکل سیم تھنگ یہی ہے کہ آپ نے جو کیریئر اڈاپٹ کرنا ہے اس کیریئر کے تمام لوازمات کو آپ پورا کریں. ٹھیک ہے، وہ لوازمات کیا ہیں؟ وہ لوازمات آپ کا نالج ہے. ٹھیک ہے. اچھا بچے ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس چونکہ ایکسپیرینس نہیں ہے، ایکسپیرینس مانگتے ہیں امپلائر. میں ایک امپلائر سائڈ سے اگر میں بتاؤں تو ہم ینگسٹر سے یا جو فریش گریجویٹس ہیں ان سے ایکسپیرینس ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے. ہمیں پتہ ہے کہ وہ کہاں سے ایکسپیرینس لے کے آئے گا. ہم اس کے اندر پوٹینشیل دیکھتے ہیں. ایز این امپلائر ہم پوٹینشیل دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پوٹینشیل ہے اس پوزیشن کے لیے جس کو ہم ہائر کرنے چاہ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ کا کانفیڈنس دیکھا جاتا ہے، آپ کی کمیونیکیشن سکلز دیکھی جاتی ہیں، آپ کی جو لیڈرشپ سکلز دیکھی جاتی ہیں، آپ کی ٹیم ایز اے ٹیم پلیئر سکلز دیکھی جاتی ہیں، نہ کہ ایز اے سولو پلیئر کے طور پہ نہیں دیکھا جاتا. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو ہمارے نوجوانوں میں اگر آ جائیں، اور یونیورسٹیز بڑا اچھا اس وقت کر رہی ہیں کہ ایٹ لیسٹ کیریئر کونسلنگ کے ڈپارٹمنٹس ہیں اور وہ ڈفرینٹ گیسٹ اسپیکرز کو بلا کے ورکشاپس کر کے ان کو سکھاتے ہیں. تو دیٹ از دی امپورٹنٹ پوائنٹ کہ اگر ان چیزوں کو وہ عمل کر لیا جائے تو میرے خیال میں مشکل نہیں ہے منزل پہ پہنچنا. ہاں بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ اب اکثر والدین کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے اب ہمارے بچوں کی انٹرسٹ کیا ہے، اور بچے خود بھی یہ بات نہیں جان پاتے کہ ہمیں ایکچولی کرنا کیا ہے یا ہمیں کس منزل پہ پہنچنا ہے. اچھا اگر میں یہی سوال آپ سے کروں کہ ایک انسان اپنے اندر کیسے پہچان سکتا ہے کہ مجھے اس طرف جانا چاہیے یا یہ کریں، کیونکہ وہ کبھی کبھی اپنے آپ کو بھی ڈسکور نہیں کر پاتے ہیں. اچھا اس کے لیے کچھ سائنٹیفک ویز ہیں. یونیورسٹیز تو شاید وہ افورڈ کر سکتی ہیں، ادارے انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ افورڈ کر سکتے ہیں. ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس سے پتہ چل جاتا ہے. ایک انڈیویجول کے طور پہ جیسے آپ اور میں ہیں تو ہمیں اپنا پیشن دیکھنا ہے. وہ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ہم یہ دیکھیں کہ ہم اس جو پروفیشن اپنانا چاہ رہے ہیں کیا اس
کے اندر ہمیں مزہ آ رہا ہے اس کام کرنے کا, کیا ہم وہ جو شوق ہے وہ واقعہ وہ شوق ہے ہمارے اندر, یا صرف ہم انسپائر ہو رہے ہیں کہ جی میرا فلاں یا میرا فلاں دوست فلاں پوزیشن پہ ہے اور مجھے اس پہ جانا ہے. جب آپ کوئی بھی کام ایسا کریں جس کے اندر آپ کو مزہ آئے اور تھکاوٹ نہ ہو, ٹھیک ہے, جس کے اندر آپ کا دل کرے کہ آپ بیٹھے ہیں اس کام کرنے کو اور پوری رات گزر گئی ہے اور آپ کو احساس نہیں ہوا, آپ کا چائے کا کپ ٹھنڈا ہو گیا ہے آپ کے سامنے پڑا ہوا اور آپ کو احساس نہیں ہوا, تو یقین مانیں وہ آپ کا پیشن ہے, ٹھیک ہے. پھر اس وقت آپ اس پیشن کو اگر آپ اپنا لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آپ کے ساتھ شامل حال ہو جائے گی اور آپ اپنے جو خواب ہیں, جو ڈریمز ہیں, ان کو پورا کر سکتے ہیں. ہاں ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ لوگ وہی پروفیشن اپنائیں جو ان کا پیشن بھی ہوتا ہے. زیادہ تر اس میں وہ تھک جاتے سوشل ہیں. پریشر کی وجہ سے ہاں لوگ آپٹ کر اسٹریس رہے کی ہوتے ہیں, بالکل کبھی ایسے. کبھی یہ والدین کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ وہ چاہ رہے تھے, سے آپ نے بات کی کہ وہ ڈاکٹر بنے یا وہ انجینئر بنے, یا کبھی سوسائٹی کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ جی لڑکا جو ہے اس کو بڑا ہونا ہے اور جلدی اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے اور شادی کرنی ہے. وہ ڈسکور ہی نہیں کر پاتا کہ میں چاہتا کیا ہوں یا میری دلچسپی کیا ہے. اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ابھی بھی اس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں, وہ اپنے کام سے تھک رہے ہیں, انہیں بہت زیادہ اسٹریس فیل ہو رہا ہے اور ان کے شوق کچھ اور ہے. وہ کس طرح سے نکل سکتے ہیں اس چیز سے, یا اپنے شوق کو اپنے پیشن کو اپنا سکتے ہیں؟ اچھا, ہمارے ہاں شاید یہ چیز معیوب سمجھی جاتی ہے, لیکن ان ممالک میں جن میں میں کام کر چکا ہوں وہاں کیریئر کو چینج کرنا بڑا آسان لیا جاتا ہے اور بڑا ویلکم کیا جاتا ہے. یعنی آپ ایک کیریئر میں ہیں, آپ نے کیریئر آپٹ کیا لیکن پتہ چلا کہ یہ مزہ نہیں آ رہا ہے اس کیریئر میں نا, آپ کی وہ جو خواہش ہے وہ پوری نہیں ہو رہی, تو آپ دوسرے کیریئر کی طرف جاتے ہیں. اچھا اس میں کیا ہے, آپ پھر اس میں بھی ہو سکتا ہے غلطی کر گئے ہوں آپ اس دوسرے کیریئر میں جانے میں, پھر آپ تیسرے کیریئر کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ اس کا سمپل سا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کو لگا کہ یہ کیریئر جس کے لیے میں جو کام کر رہا ہوں مجبوری کے تحت کام کر رہا ہوں یا صرف پیسے کمانے کے لیے کام کر رہا ہوں لیکن اس میں میرا پیشن نہیں ہے, تو خدا کے لیے آپ اپنے آپ کو اس کیریئر کی طرف لے کر جائیں, لیکن اس کے پری ریکوزٹس دیکھیں, اس کے لیے ریکوائرمنٹس کیا ہیں, کوالیفیکیشن کیا چاہیے, اسکل سیٹ کیا چاہیے. اس کے لیے اگر آپ کو ٹریولنگ کا شوق ہے, ٹھیک ہے, تو اور آپ ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح کی مارکیٹنگ کی جاب لے لیں, آپ سیلز کی جاب میں چلے جائیں تو آپ کو وہ ٹریول کے مواقع ملیں گے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو یہ ہے کہ جی میں نے اپنے آفس میں یا اپنے کمرے میں بیٹھنا ہے تو پھر شاید آپ کے لیے وہ سوٹیبل جابس نہیں ہوں گی. تو آپ اپنے پیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کیریئر کے ساتھ اگر میپ کر لیں گے تو آپ کو بڑے آسانی کے ساتھ یہ کام ہو جاتا ہے. بڑے مزے سے یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں. اچھا میں نے دیکھا ہے ہماری کلاس کی یا ڈفرینٹ کلاسز کی بھی بات کریں تو 40 لوگ بچوں میں سے 40 اسٹوڈنٹس میں سے صرف 2 یا 3 ہوتے ہیں جن کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں پہ ایڈمیشن کیوں لیا اور ہم نے نیکسٹ آگے جا کے کرنا کیا ہے. موسٹلی تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ بس آئے پڑھے اور نکل گئے. اچھا اس جگہ پہ ایڈمیشن نہیں ملا تو ہم نے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لے لیا. یہ جو رویہ ہے اس کو تبدیل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اچھا اس میں ان بچوں کا قصور نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں اس میں ہمارا قصور ہے, سوسائٹی کا قصور ہے, پیرنٹس کا قصور ہے اور ان اداروں کا بھی قصور ہے. جس ادارے سے میں نے پڑھا ہے وہاں پر ایک باقاعدہ کیریئر کونسلنگ کا ایک ڈپارٹمنٹ تھا. انہوں نے مجھ سے ایک سوال نامہ دیا, انہوں نے کہا جی یہ سوال آپ فل کریں, ٹھیک ہے. اس میں میرے انٹرسٹ تھے, مجھے کچھ کویسچنس کیے گئے. اب میتھ ہے جیسے میری جان جاتی ہے, مجھے اچھا ہی نہیں لگتا میتھ, ٹھیک ہے. اور اب اگر آپ مجھے کہیں کہ جی آپ بی ایس اکاؤنٹنگ اور فائنانس کر لیں تو شاید میں نہ کر پاتا. تو جب بچہ اسکول میں ہے تو اس کے انٹرسٹ آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں سے. وہ کن گیمز میں حصہ لے رہا ہے, کیسے وہ بات کرتا ہے, کیا اس کے اندر لوگوں کے سامنے بات کرنے کا حوصلہ ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو پھر باہر کے جو ترقی یافتہ ملک ہیں وہاں پر وہ ان کو اس فیلڈ میں ڈالا جاتا ہے. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی یہ ایکسیڈنٹل ہے کہ آپ جیسا آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جہاں داخلہ مل گیا دے دیا. ایک بچہ ہے یا بچی ہے, انہوں نے پلان کیا جی میں نے میڈیکل میں جانا ہے, سم ہاؤ اگر میڈیکل کا اس کا میرٹ نہیں بنا تو پھر ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی, سیکنڈ آپشن ہی نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں کہ آپ 1 2 3 آپشن دیں بچے کو جو اس کی خواہش کے مطابق ہے, اور زندگی موت کا مسئلہ نہ بنائیں. اگر وہ ڈاکٹر نہیں بنا, انجینئر نہیں بنا, پائلٹ نہیں بنا تو زندگی موت کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو آپشن ہونا چاہیے کہ آپ آرٹسٹ بننا ہے تو آپ آرٹسٹ بن جائیں, آپ نے ٹی وی میں آنا ہے تو آپ ٹی وی کے لیے
ادارے ہیں اب وہ مشکل نہیں رہی آپ کے سامنے. اب آپ کو یہاں پر ملتان میں بھی ٹریننگ سینٹر مل جائیں گے جو یہ شاید چیزیں سکھاتے ہوں گے. تو اس طرح کیریئر کو اڈاپٹ کرنے کے لیے سب جب مل جل کے کام کریں گے اور پراپر وے میں کام کریں گے تو یقین مانیے ہماری یوتھ سے اچھی کوئی یوتھ نہیں ہے. جتنا پوٹینشیل پاکستان میں ہے, جتنا پاکستان کا نوجوان سمجھدار ہے, انٹیلیجنٹ ہے, جتنا وہ محنتی ہے, وہ شاید دنیا میں کہیں نہیں ملیں گے. لیکن صرف ہمیں فوکسڈ وے میں ایک قوم کے طور پہ ایک یوتھ کو چینلائزڈ وے میں, اس انرجی کو جب آپ چینلائزڈ وے میں لے کے جائیں گے تو شاید ہم کہیں سے کہیں نکل جائیں گے. ماشاءاللہ, یہ تو ایک مطلب آپ اپنی طرف سے ایک اپنے پیشن کو بھی پورا کر رہے ہیں اور خدمت بھی کر رہے ہیں سب کی مطلب. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ینگسٹرز اکثر مایوسی کا شکار نظر آتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ اگر ایک چیز نہیں ہوتی ہے وہ ڈاکٹر یا انجینئر نہیں بن پاتے ہیں تو اس کے بعد وہ مایوسی میں چلے جاتے ہیں. تو انہیں اپنے آپ کو اس مایوسی سے یا اس فیز سے نکالنا کیسے ہے؟ اچھا, ایک تو وہ جو پروفیشن ان کو نہیں ملا, دوسرا میں نے کچھ اور بھی نوٹ کیا ہے کہ اگر جاب انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر وہ سلیکٹ نہیں ہوتے تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ یار میں تو بس یہ شاید پیسے کی وجہ سے یا ریفرنس کی وجہ سے یا سفارش کی وجہ سے رہ گیا ہوں یا میرے اندر یہ قابلیت نہیں ہے. میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ بیسیکلی آپ ریجیکٹ نہیں ہو رہے, آپ ڈائیورٹ ہو رہے ہیں. آپ ہو سکتا ہے اس کمپنی کے اندر وہ پوٹینشیل نہ ہو جو آپ کے اندر ہے, آپ کے لیے اور شاید بہتر آرگنائزیشن انتظار کر رہی ہے. تو اس میں میں بالکل یہ اپنے تمام دوستوں سے کہوں گا, بچوں سے بھی کہوں گا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا, اور آپ انالائز کریں کہ آپ کو وہ جاب کیوں نہیں ملی. ٹھیک ہے, اگر کہیں اسکل سیٹ کا مسئلہ ہے, اگر کہیں آپ کی کوالیفیکیشن کا مسئلہ ہے, کہیں ایکسپیرینس کا مسئلہ ہے, تو آپ اس گیپ کو پورا کریں. آپ گیپ کو پورا کریں, اور میں بڑے وثوق سے, اللہ پہ مجھے پورا بھروسہ ہے کہ آپ کی منزل آپ کا راہ انتظار کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور مایوسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب آپ کے لیے اتنے دروازے کھلے ہوئے ہیں تو پھر کس چیز کے لیے مایوس ہونا. ایک بند ہوا 100 کھل گئے. اور بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, ایک بات میرے ٹیچر کہا کرتے تھے کہ جو چیز آپ کی ہے ہی نہیں, مطلب کوئی ایسی چیز ہے جیسے نوکری ہے, یہ پہلے بھی تو ہمارے پاس نہیں تھی اور بعد میں بھی نہیں ہوگی, تو اس کے لیے کیسا رونا. ایبسلیوٹلی رائٹ, مطلب ایبسلیوٹلی ایک چیز ایسی ہے جس کو آپ حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو, سب کچھ کرو, لیکن جو آپ کا نہیں ہے اس کے لیے رونا کیسا, کوشش میں لگے رہو. ویری رائٹ, ویری رائٹ. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے یہ بچے ہیں اب یہ مایوسی سے تو نکل آتے ہیں, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اسی پروفیشن میں ہوتے ہیں جو انہیں پسند ہوتا ہے لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو رہے ہوتے. اچھا, اس میں بھی یہی جو بات ابھی میں نے کی تھی, ایک تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جو آپ کے نہیں ہے اس کے لیے کیا پریشان ہو. ٹھیک ہے, تو ناکامی کی جو وجہ ہو سکتی ہے وہ صرف اپنی سیلف آئیڈینٹیفیکیشن کا مسئلہ ہے کہ آپ نے طے کر لیا کہ میں نے اس منزل کے اس رتبے پہ پہنچنا ہے. تو آپ اس کا دیکھیں کہ وہ جو سفر ہے اس میں کیا چیزیں چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے, وہ اوریجنلی جو ایگزامپل میں نے دی تھی لاہور جانے والی, کہ آپ وہ سفر دیکھیں کہ کیسے طے کرنا ہے, پھر آپ کوئی اچھا سا مینٹور لے لیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی آپ کا عزیز ہو سکتا ہے, کوئی دوست ہو سکتا ہے, کوئی آپ کا پروفیسر ہو سکتا ہے, کوئی ادارے کا سربراہ ہو سکتا ہے. آپ اسے کہیں سر میں نے یہاں پہنچنا ہے, آپ نے مجھے گائیڈ کرنا ہے کہ کیسے پہنچنا ہے. وش اور ایکشن میں فرق ہے, ریئلٹی میں فرق ہے. خواہش ہر بندہ کر لیتا ہے, لیکن آپ اس کو ایکشن میں کنورٹ کریں اور پھر اس ریئلٹی کو اچیو کریں. اچھا, ابھی میں کووڈ کے حوالے سے ایک بات کروں, یہ جو فیز چل رہا ہے نا, اس میں ظاہر ہے مینٹلی ہر بندہ ڈسٹرب ہوا, لوگوں کی جابز بھی گئیں, لیکن آن دی ادر ہینڈ ہمارے ہاں ایک بہت خوش قسمتی بھی کہہ لیں کووڈ کو, میں کہوں گا کہ نوجوان نسل کے لیے اب پوری دنیا کی جو اکانومی ہے وہ کھل کے سامنے آ گئی. اب آپ یہاں بیٹھے ہوئے ورک فرام ہوم والا جو سلسلہ ہے, آپ آسٹریلیا کے لیے یہاں بیٹھے کام کر سکتے ہیں, امریکہ کے لیے یہاں بیٹھے کام کر سکتے ہیں. بہت سارے آن لائن جو فورم ہے, فائبر ہے, اپ ورک ہے, بے تحاشا ویب سائٹس ہیں جن پہ آپ فری لانسر کے طور پہ کام کر سکتے ہیں. تو آپ کی جو شخصیت ہے, جو آپ کرنا چاہتے ہیں, آپ کسی ایک فیلڈ میں ہیں لیکن آپ کا دوسرا پیشن ہے, تو آپ فری لانسنگ پہ چلے جائیں, آپ اپنے پیشن کو بھی پورا کریں اور پیسے بھی کمائیں. اب آپ کے لیے اب آپ کے لیے گلوبل اکانومی کا جو ٹرو کنسیپٹ ہے نا, گلوبلائزیشن کا, گلوبل ولیج کا, وہ آپ اس کووڈ کی وجہ سے آ گیا سامنے. جی سکلین صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ نے اتنی اچھی گفتگو کی جو ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے.
जी नाज़रीन, आप लोगों ने ये जाना कि आपकी, जैसे कि सकलैन साहब ने कहा कि एक विश करना, एक ख्वाहिश करना, ख्वाब देखना एक और चीज़ है, लेकिन एक्शन करना एक और चीज़ है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी ये मंजिल है तो उसमें पहुंचने के लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, मैंने अमली तौर पे उनको कैसे अपनाना है, अपनी जो खामियां हैं उनको कैसे दूर करना है, और अपनी मंजिल की तरफ अपने सफ़र को जारी कैसे रखना है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी। इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।